नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज हमारा टॉपिक है हज़रत हव्वा, सैयदा हव्वा बिनते यजीद अंसारिया। इनका नाम हव्वा पर हजरत यानी माँ हव्वा पर इनका नाम जो है वो रखा गया। तो इनके बारे में देखते हैं। इनकी बहुत अलग लाइफ स्टोरी है और जो अमूमन ज्यादातर जो लेडीज होती हैं, कुछ काफी लेडीज उनके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है जैसे कि इनके साथ आई। तो देखते हैं इनके बारे में। सैयदा हव्वा बिनते यजीद अंसारिया, ये अंसारिया थी। ये मक्का की रहने वाली नहीं थी, मदीना की रहने वाली। इनका खानदानी पस मंजर देखें। इनका नाम हव्वा था, वालिद का नाम यजीद बिन सक्न और वालिदा का नाम अक़रब बिनते मास था। इनके मामू कबीला औस के सरदार सैयदना साद बिन मास थे। साद बिन मास के बारे में आप जानते हैं, औस के सरदार जिनका जिक्र पीछे गुजर चुका। लेकिन इनका शौहर कैस बिन फ़तीन ज़माने जाहिलियत के उन गुमराह नौयत शायरों में से था जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया। कुरान की आयत सूरह शूरा, रहे शूरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं। यानी जो इनके शौहर थे ज़माने जाहिलियत से ही, यानी इस्लाम लाने से पहले ही, वो जो है शेर व शायरी करा करते थे और जिसमें शिर्क हुआ करता था और जो बहके हुए लोग होते हैं ना, उस तरह की वो शेर व शायरी किया करते थे। कैस ने अपनी उम्र को फिजूल कामों में गुजारा, यानी इनके जो शौहर थे वो फिजूल काम ज्यादा करते थे। उसने अपनी जिंदगी खेल कूद और दीवानगी में बसर की, क्योंकि जो शायर होते हैं ना, जो जिनका जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, विदाउट मकसद जिनकी लाइफ होती है और उल्टे सीधे जो शेर व शायरियां करते हैं, तो वो उनकी जिंदगी सिर्फ खेल कूद में ही गुजरती है और किसी और दुनिया में वो रहते हैं, यानी हकीकत में वो नहीं रहती, किसी और लाइफ में ही वो रहते हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी खेल कूद और दीवानगी में बसर की। उसने हमेशा गुमराही को हिदायत पर तरजीह दी और बेराह रवी को रुश्द व हिदायत से बेहतर जाना। यानी जब हिदायत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी बीवी भी ईमान लेकर आ गई थी, लेकिन वो जो है गुमराह ही रहे, उनको किसी बात का असर नहीं होता था। वो परले दर्जे का गुमराह शख्स था, यानी बिल्कुल गुमराह शख्स था वो। लेकिन उसकी बीवी हव्वा उसके बिल्कुल खिलाफ थी। अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर और भलाई का इरादा किया कि जल्दी ही इस्लाम की तरफ रहनुमाई कर दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने मुसलमान होने का अपने शौहर से भी छुपाए रखा, यानी अपने शौहर को भी इन्होंने नहीं बताया। दरअसल वो इसके बुरे सलूक से खुद भी बचना चाहती थी और अपने पसंदीदा दीन को भी बचाना चाहती थी। यानी जो ये थी हजरत हव्वा, बताती नहीं थी और अपने शौहर को कि वो इस्लाम लेकर आ गई और खुद भी बचना चाहती थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि इस्लाम पर यानी मेरे इस्लाम पर कोई फर्क पड़े, इसलिए उन्होंने बताया नहीं था अभी अपने शौहर को। अच्छा, ये जो है हजरत हव्वा, इनका जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। जैसे शौहर जो था वो शायर था, शेर व शायरी करता था, और ये जो है हमें क्या पता चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग के मालिक है। इनका आसपास का माहौल जो था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये माहौल बनाती है, ये इस्लाम लेकर आती है, इंडिपेंडेंट है, शौहर का कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और इनके बारे में ये आता है कि ये बैत अक़बा ऊला और सानिया के दरमियान के हिस्से में मुसलमान हुई थी। यानी जब बैत हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो बैत अक़बा ऊला और सानिया उसके बीच में ये मुसलमान हुई थी। और ये साबिकून अव्वलून में से है, यानी ये साबिकून अव्वलून में से है। और ये जो है खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे ही पता चलता है और एकदम इस्लाम कबूल कर लेती हैं। मैंने बताया ना कि जैसे ही शरह सदर हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये बात सही है या ये रास्ता सही है,
تو اس کام کو فوراً کر دینا چاہیے. پھر اس میں جو ہے بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا اور اس میں بیٹھے رہنا اور زندگی کو ٹائم کو ایسے ہی نکال دینا، پھر وہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی. جو بھی اگر شرح صدر ہو جائے تو اس کام کو فوراً کر ڈالے. انہوں نے بھی یہی کرا. اسلام آیا، آپ سے ان کے بارے میں پتہ چلا، شرح صدر ہوا، فوراً اسلام لے آتی ہیں. اور ابھی اسلام کو انہوں نے چھپا کر رکھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ان کے شوہر جو ہیں شعر و شاعری کرتے ہیں، وہ بھی کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، کسی اور ہی جگہ رہتے ہیں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے، ایک اور صحابیاں ہیں ام عامر. وہ کہتی ہیں کہ میں اور لیلا بنت ختیم اور حوا بنت یزید مغرب اور عشاء کے بیچ میں اپنی چادریں اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس خاندان سے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا پوچھا کہ کس خاندان سے ہو. پہلے ام عامر سے پوچھا، پھر ان دونوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا. تو آپ نے، وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا، یعنی ویلکم کہا، اور فرمایا کس مقصد سے آئی ہو. ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں اور ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے. ہم اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور میں تمہاری بیعت قبول کرتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. یعنی یہ اور 2-3 عورتیں خود جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام کو قبول کرتی ہیں. اچھا، ان کے 2 بیٹے بھی تھے جو ان کے شوہر قیس سے تھے. ایک یزید جنہوں نے جنگ عہد میں بھی حصہ لیا تھا، اور وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ 12 زخم لگے تھے، 12 زخم ان کو وہاں پر آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جاسر رکھا. اتفاق کی بات ہے کہ ایک جنگ جسر ہوئی تھی، اس میں ہی یہ شہید ہوئے تھے. اور دوسرا بیٹا ثابت بن قیس مشہور صحابی ہیں. یہ امیر معاویہ کے دور میں یہ جو ہے فوت ہوئے تھے، لیکن ان کے دونوں ہی بیٹے مسلمان ہوئے تھے، دونوں ہی بیٹے اسلام پر تھے، دونوں ہی، ان کا ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرے کا انتقال جو ہے وہ امیر معاویہ کے ٹائم پر ہوا. دونوں کو ہی اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اکارڈنگ یہ پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، اور بہترین تقوی والے لوگوں میں سے ایک ہیں ان کے بچے، جن سے حدیث سے بھی روایت ہے. اچھا، جو ان کے جو بیٹے تھے یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. حضرت حسان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے کا انتظام کیا تھا. وہاں اکثر لوگ آتے، سنتے اور وہ جو ہے اسلام کا دفاع کرتے. لیکن ان کا جو شوہر تھا وہ بےہودہ قسم کی شاعری کرتا تھا. اور اب پھر دیکھیں کہ آگے دیکھیں اس میں کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اسلام لے کر آئی تو اپنے شوہر کو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. ان کے خاوند کے ساتھ ایسا ہی حال تھا جیسے حال سیدہ آسیہ کا اپنے خاوند فرعون کے ساتھ تھا. یعنی جیسے حضرت آسیہ کی لائف سٹوری ملتی ہے نا، فرعون جیسی وہ اسلام لے کر آتی ہے، فرعون کو پتہ چل جاتا ہے اور فرعون کیا حال کرتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. بالکل ایسا ہی حال ان کا تھا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کی آیت سورہ تحریم کی. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. حالانکہ فرعون کی بیوی کے پاس سب کچھ تھا، حضرت آسیہ کے پاس محل تھا، نوکر چاکر تھے، بادشاہ تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک الگ عزت تھی. لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر فرعون ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، تو انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے اور میرے لیے جنت میں گھر بنا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے لیے جنت میں گھر بنایا، اور وہ جو ہے جنت کی سردار میں سے ایک ہوں گی. تو اب یہ جو ہے سیدہ حوا کی یہ دلی خواہش تھی
کہ ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز کرے. یعنی یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایمان لے کر آ جائے, اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرتی تھی تاکہ وہ اپنے خیالات اور احساس کے لحاظ سے اس کے قریب ہو سکے. کیونکہ میاں بیوی جب ایک ہی خیالات کے ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں, آپس میں ایک سوچ ہوتی ہے, اور پھر ایک دوسرے کے غم بھی دور کر سکتے ہیں. اس وقت بہت چیلنجز تھے, بہت پریشانیاں تھیں, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں. ان کی بڑی خواہش تھی اور دعا بھی کرتی تھی تاکہ ان کے شوہر ان کی خوشی میں شریک ہو سکیں اور درد میں ان کا غم دور کر سکیں. لیکن حضرت حوا نے اپنے ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دی, یہاں تک کہ انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی پر ترجیح دی اور اپنے دل کو ایمان کا خوگر بنا دیا. ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں مر جانا شرک اور بت پرستی کی زندگی سے زیادہ اچھا دکھائی دینے لگا. یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ میں چاہے مر جاؤں لیکن مجھے اب واپس اس زندگی میں نہیں آنا, شرک اور بت والی زندگی میں مجھے نہیں آنا. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ جھیلا, بہت پریشانیاں ان کے سامنے آئیں. جب وہ سورہ شورا کی آیت پڑھتی تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی, کاش ان کا خاوند شاعروں کے اس طبقے میں شامل ہو جائے. ایک گروپ ہوتا ہے نا شاعروں کا جو اچھی شاعری کرتے ہیں, ان کے لیے وہ جائز ہے. جیسے علامہ اقبال ہو گئے, یا حضرت حسان تھے جو بہت اچھی شاعری کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے کا انتظام کیا تھا, اور وہ وہاں آ کر شعر و شاعری لوگ سنا کرتے تھے, ان کے اشعار سنا کرتے تھے, وہ اشعار پڑھتے تھے اور اسلام کا دفاع کرتے تھے. یہ اور ان کے بیٹے دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. اچھا, اب یہ اس آیت میں جب وہ یہ آیت پڑھتی تو ان کا دل کرتا تھا کہ میرا شوہر ان شورا میں آئے, ایسی شعر و شاعری کرے جیسا کہ پسندیدہ ہے. جیسے سورہ شورا میں آتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو وہ کثرت سے یاد کیا, جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا, اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کیونکہ پوری ہے کہ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھی شعر و شاعری کرتے ہیں, پازیٹیو شعر و شاعری کرتے ہیں جس سے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے. تو ایسی شعر و شاعری کرنا جائز ہے, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شعر و شاعری سنا کرتے تھے, اور بہت زیادہ مطلب حضرت حسان سے کہتے تھے کہ اور سنو, پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت عائشہ بھی کرا کرتی تھی, ہم نے دیکھا نا پیچھے صحابیات, وہ بھی کس قدر شعر و شاعری کیا کرتی تھی. تو وہ جائز ہوتی ہیں جس کے اندر شرک نہ ہو اور بےہودہ باتیں نہ ہو. لیکن ان کا شوہر الٹ تھا, اس سے بےہودہ قسم کی شعر و شاعری کرتا تھا. تو جو صحیح شعر و شاعری ہوتی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتی ہے, جن کا کچھ مقصد ہوتا ہے جس سے لوگوں میں حوصلہ بڑھے, ایمان کے اندر آنے کی طاقت ملے اور ان کے غم دور ہوں, ہلکے ہوں, ایسی شعر و شاعری کرنا جائز ہے. لیکن بیکار کی, بےہودہ باتوں کی, جس کے اندر کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں, وہ جائز نہیں. قرآن کریم نے شعراء کے 2 گروپس بتائے ہیں. ایک گروپ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ناپسندیدہ ہے, اور شورا یعنی شاعروں کا یہ گروپ ان گمراہوں لوگوں میں سے ہے جو حرام کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اور نہ ہی تباہ کر دینے والے اعمال سے باز آتے ہیں. وہ منکرات کی طرف سرپٹ دوڑتے ہیں, یعنی برائیوں کی طرف دوڑتے ہیں. اور شورا کا ایک گروپ جو ہے وہ کافی پسندیدہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قریب, وہ مقبول ہیں. اس قسم کے شعراء کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شعراء کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا, قرآن کو اپنا امان بنا لیا, قرآن کو اپنا امام بنا لیا. وہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہے, اور جن کاموں سے اسلام نے انہیں روکا وہ اس سے رکے اور نیک کام کرتے رہے, اور برے کاموں سے انہوں نے الگ راستہ کر لیا. بلکہ وہ اپنے جملہ یعنی جو وہ باتیں بولتے ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتے ہیں. یعنی ہم یہ ہوتا ہے نا, ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے نہیں ہیں, بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے, میں صابر ہوں, اور مجھے جو ہے بہت ثابت قدم رہنا ہے, مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو پالنا بھی ہے اس طرح, اور میں یہ بھی کروں گی, میں وہ بھی کروں گی. بولتے بہت ہیں لیکن اس میں سے کرتے کچھ ہیں. لیکن پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بولتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں,
نہیں ہوता وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سستی نہیں دکھاتے کرنے میں. حضرت حوا کبھی کبھار اپنے دل سے سوال کرتی کہ میرا خاوند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں یعنی حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا راستہ کیوں نہیں پکڑتا. وہ دونوں اپنی شاعری سے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کرتے ہیں اور ان دونوں کو پسند کرتے ہیں. یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے, دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کرتے تھے, کیونکہ دونوں ہی اچھی شاعری کرتے تھے. تو ان کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی کہ کاش میرا جو شوہر ہے وہ بھی اچھی قسم کی شاعریاں کرے. آگے دیکھیں, سیدہ حوا کو اس بات پر افسوس تھا کہ ان کا شوہر قیس اپنی بےہودہ شاعری کی وجہ سے خیر اور بھلائی سے بہت دور ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے دفاع میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اب پھر دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ کے نقش قدم پر. فرعون کی بیوی کے بارے میں ابھی جیسے کہ میں نے ذکر کیا, سبھی جانتے ہیں. حضرت آسیہ کے نقش قدم پر فرعون نے ان کو کس قدر مارا تھا, پیٹا تھا. انہوں نے بھی وہ اذیتیں برداشت کی, ان کے سامنے بھی وہ سب کچھ آیا. حضرت حوا اپنے دینی فرائض کو خفیہ انداز میں مسلسل سر انجام دیتی رہی, یعنی نمازیں بھی پڑھتی, قرآن بھی پڑھتی, سب کچھ چھپکے کر کے پڑھتی, کسی کے سامنے آئے بغیر, شوہر کو ظاہر کیے بغیر سب کچھ چھپکے کیا کرتی. انہوں نے اپنے شوہر کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, لیکن یہ راز کب تک چھپا رہ سکتا تھا, کیونکہ اگر گھر میں کوئی اسلام لے کر آ گیا وہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی. کیا سیدہ حوا اپنے مسلمان ہونے کو زیادہ دیر تک سیغہ راز میں رکھ سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں رکھ سکتی تھی, کیونکہ شوہر کا ساتھ تو ہمیشہ کا ہوتا ہے, تو وہ کیسے وہ راز رکھ پاتی اس بات کو. تو یہ کام تو بڑا محال ہے, کیونکہ ہر شخص اپنے گھر جب چاہے آ سکتا ہے, جس وقت چاہے اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر ایسے وقت میں اپنے گھر آ جائے جب ان کی بیوی نماز ادا کر رہی ہو, یا وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دے اور اس وقت روزے میں ہو. تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گی, یعنی کس طرح وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے. تو حضرت حوا کے مسلمان ہونے کا راز دیر تک چھپا نہ رہ سکا. ایک دن ان کے شوہر نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. پھر اس نے یہ منظر بھی خود دیکھا کہ اس کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پر لکھا ہوا کوئی کلام پڑھ رہی ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا, یعنی وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی. وہ کلام اسے بڑا عجیب اور غریب محسوس ہوا. اس نے اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ عورت مجھے بتائے بغیر مسلمان ہو گئی, اس نے مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی اسلام قبول کر لیا. گویا کہ فرعون کے نقش قدم پر وہ چلنے لگا, یعنی اب وہ اس نے کیا کیا, بالکل فرعون کے نقش قدم پر چلا, جس نے ان جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا. یعنی اب وہ اپنی بیوی کو دھمکی بھی دینے لگا, اپنی بیوی کو ستانے بھی لگا. اور پھر ان لوگوں میں سے ہو گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. اچھا, اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو الگ الگ سیٹوں سے کٹواؤں گا, کھجور کے تنوں پر تم کو سولی پر چڑھاؤں گا, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے. فرعون نے ایسا ہی کہا تھا نا اپنے جو جادوگر ایمان لے کر آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر. بالکل یہی بات کس نے کہی تھی, بالکل یہی بات پھر اس کے شوہر نے کہی تھی, حضرت حوا کے شوہر نے کہی, اور ان کو پھر مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا. اب پھر کیا ہوا, اب وہ یہ سب باتیں سوچتا رہا, لیکن حضرت حوا کے خاوند نے یعنی شوہر نے, قیس نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ نماز پوری کر لے اور پھر اس سے کچھ پوچھے کہ اس نے اسلام کیوں قبول کیا. اور اپنے رب کے حضور وہ سجدے میں تھی, یعنی وہ اس وقت سجدے کی حالت میں تھی کہ اس نے اسی حالت میں انہیں اوپر اٹھایا, پھر زمین پر پٹک دیا, یعنی ان کے پیر جیسی وہ سجدہ کرنی تھی پیر پیچھے سے اٹھائے اوپر تک لے گیا اور پھر نیچے زور سے زمین پر پٹک دیا, اور اپنی شیطانی حرکت پر دانت نکالنے لگا, یعنی مسکرانے لگا کہ دیکھو میں نے کیا کیا, اور اپنی بیوی کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر کندھے مٹکاتے ہوئے مسکرانے لگا.
دوسرے دن اس فاسق کافر نے ایک اور گھنونی حرکت کی. یہ ترتیب اس کے دل میں اس کی گمراہی نے ڈال دی. ہوا یہ کہ حضرت حوا جو ہے وہ سجدے میں تھی. اس کے خاوند نے پیچھے سے ٹانگوں کو پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا کہ حضرت حوا کا سر زمین پر لگ گیا. پھر اس شیطان صفت نے ان کو دوسری طرف پلٹ دیا، یعنی نماز میں ہی ٹارچر کیا تھا. لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ صابر خاتون تھی. یہ کیا کر سکتی تھی؟ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی. صرف اللہ کے حضور یہ روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ سے جو ہے رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دے، مجھے اس عذاب سے بچا لے. لیکن وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے تھی. ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، صرف اللہ کے آگے وہ روتی رہتی تھی. اچھا، یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا شوہر کے اجازت کے بغیر اسلام قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنا چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ نیک بیویاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن کب؟ جب اللہ کے احکام سے ان کے احکام نہ ٹکرا رہے ہوں. مان لو اگر شوہر جو ہے، اگر کوئی بیوی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر جو ہے نہیں قبول کرنے دے رہا، تو کیا کیا جائے گا؟ اب شوہر اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہو گیا، اب وہ اسلام قبول کرے گی. یا شوہر اگر فرض نمازیں ادا کرنے نہیں دے رہا تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ نہیں، فرض اس کو کرنا ہوگا. اگر شوہر فرض روزے رکھنے نہیں دے رہا تو کیا وہ روزے رکھنا چھوڑ دے؟ اب اس کو شوہر کی مرضی کے خلاف جا کر پھر روزے رکھنے ہوں گے، فرض روزے. نفل تو شوہر سے پوچھ کر ہی ہوگا، لیکن فرض میں جو ہے وہ اب پرمیشن لینی ہے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ بڑے، شوہر بڑا نہیں. سیدہ حوا پر ظلم اور ستم جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا. اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا، یعنی مستقل ان کو ٹارچر کرتا رہا. وہ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا رہا اور اپنی ناز اور حرکت سے باز نہ آیا، کیونکہ وہ کسی ایسے دین کا پابند نہیں تھا جو اسے خوف زدہ کرے، کیونکہ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا نا، اس لیے وہ یہ کام کرتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تو وہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتا تھا. جو شخص اخلاق اور دین سے محروم ہو وہ منکرات کا، وہ برے کام کا ارتکاب آسانی سے کرتا ہے. یعنی جو دین سے دور ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، تو وہ برے کام آسانی سے کرتا ہے، ناپسندیدہ کام آسانی سے کرتا ہے. ان کا شوہر بھی یہی کام کر رہا تھا اور مستقل. کیس کی اپنی بیوی کے ساتھ سختی کب تک جاری رہ سکتی تھی؟ آخر وہ کب تک اس کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا سکتا تھا؟ آخر کب تک وہ اپنی بیوی اپنی سرکشی دکھا سکتا تھا؟ انصار کی تمام عورتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت حوا کا خاوند ان کے ساتھ بری سختی سے پیش آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ بات چھپی نہیں رہی. اب دھیرے دھیرے یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ ان کا جو شوہر ہے انہیں بہت ستا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر. یہ والی جو داستان تھی ہر کسی کے زبان پر تھی، مدینہ کے ہر شخص کی زبان پر یہ داستان تھی. سیدہ حوا پر ڈھائے جانے والے ظلم اور ستم کی خبر گھر گھر میں پہنچ گئی. یہ بات مدینہ میں پھیل چکی تھی. پھر یہ خبر پھیلتی پھیلتی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچ گئی، کیونکہ کوئی ایک بات جب گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے پھیلتی ہے اور دور تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ رسول اللہ، کہ ان کا شوہر اسلام لانے کی وجہ سے ان کو مارتا پیٹتا ہے، لیکن وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ صبر کر رہی ہیں، اور صرف کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے آگے صرف رو رہی ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں. تو کیا ان صحابیات کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی مدد کرنے والے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو کہ اتنے متقی پرہیزگار ہیں، ان کا تو ٹیسٹ تھا یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی. انصار مدینہ کی خبریں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل انصاروں کی پہنچ رہی تھی. یعنی مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ خبریں مسلسل کہاں پہنچ رہی تھی؟ رسول اللہ کے پاس. انصار کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حوا کی اس آزمائش کے بارے میں ذکر کیا جو انہیں اپنے خاوند کی طرف سے پیش آ رہی تھی، اور اس اذیت سے آپ کو آگاہ کیا جو اپنے خاوند کی طرف سے وہ برداشت کر رہی تھی. یعنی یہ بات اب رسول اللہ تک پہنچ گئی اور رسول اللہ کو یہ بات بتا دی. پھر دیکھیں کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. ایک دفعہ حج کے موسم میں
قیس بن خطیم اہل مدینہ کے وفد کہتے ہیں گروپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا. یعنی اب مدینہ سے ان کا شوہر آیا حج کرنے کے لیے. قیس. اچھا حج جو ہے پہلے ہر کوئی کرتا تھا. زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ہی حج کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ حج کا بہت اہتمام کرتے تھے. حالانکہ وہ اسلام نہیں لایا لیکن حج کرنے کے لیے آیا. وہ اس سفر میں قریش کے سرداروں کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ شامل ہوا، مطلب رسم اور رواج کے مطابق وہاں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جگہوں سے جو قبیلے آتے تھے موسم حج کے موقع پر مکہ آتے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات دیتے. یعنی رسول اللہ کیا کرتے تھے حج کے موسم میں، کیونکہ دور دور سے لوگ آتے تھے، ان سے ملتے، انہیں اسلام کی پیش کرتے اور اسلام کی تعلیمات دیتے. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں بھی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں موقع نہیں ہے، ہم کسی شادی میں گئے، میں کیا قرآن کے بارے میں بتاؤں، کیا قرآن کی کلاسز کے بارے میں بتاؤں، ابھی یہ موقع نہیں ہے، ابھی تو یہ شادی بیاہ کا موقع ہے، چلو کوئی اور بات کر لیتے ہیں. ایسا رویہ ہوتا ہے نا ہمارا. یا کسی ہم پارٹی میں گئے، ابھی یہ موقع نہیں ہے، ہم ہر وقت صرف ٹائم کا بہانہ بناتے ہیں، یہ موقع نہیں. لیکن رسول اللہ دیکھیں وہاں پر لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے وہی وہاں پر لوگوں کو پکڑا. ہر موقع پر موقع انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کب موقع ملے اور کب موقع نہ ملے. فوراً جو بھی دعوت دینی ہو فوراً دے ڈالے. اللہ تعالیٰ کا یعنی قرآن کے بارے میں بتانا ہو، جس اللہ کا کام کرنا ہو، کوئی بھی مجلس ہو اس میں لوگ اکٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کوئی تو بات سنے گا، تو فوراً اپنا کام کر دیں. یہی رسول اللہ کی بھی سنت ہے. تو رسول اللہ نے یہی کام کیا. جس گروپ میں قیس تھا، یعنی ان کا شوہر حضرت حوا کا شوہر تھا، وہ مکہ کے مشہور و معروف میلے ذی المجاز میں آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد سے ملے اور آپ نے قیس بن خطیم کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا. اس نے رسول اللہ کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور یہ کہا کہ آپ بڑے عمدہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے کچھ دیر مہلت دیجیے تاکہ میں مدینہ منورہ واپس جاؤں اور ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کر سکوں جو آپ نے مجھے آج بتائی ہے. آج کل تو قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. یعنی رسول اللہ نے، کیونکہ لوگ حج پر آئے ہوئے تھے، رسول اللہ نے حج کے موقع پر دعوت دی. اب اس نے کیا کرا، رسول اللہ اس کے ہاتھ آئے. رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اسلام لے کر آ گئی. تو رسول اللہ نے بھی کیا کرا، سوچا کہ اس کو تھوڑا سمجھائیں یا دین کی تعلیم دے. رسول اللہ کی باتیں بڑی غور سے سنی اور کیا کہا، ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجیے، آئی وانٹ ٹائم. تو جن لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہوتا نا وہ صرف ٹائم مانگتے ہیں، اور جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ ٹائم نہیں مانگتے، وہ فوراً وہ کام کر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آج ٹائم ہے، پتہ نہیں کل ہوگا یا نہیں ہوگا، کل ہمیں ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دیجیے، کیونکہ جن لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں کام. تو جب آپ کو کوئی لگ رہا ہے نا کہ کوئی انسان ٹال مٹول کر رہا ہے، اور دین کے کام میں خاص طور سے ہوتی ہے، ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی جو ہے ٹیوشن کا ٹائم ہے، ابھی کلاس کا ٹائم ہے، ابھی پڑھنے کا ٹائم ہے، ابھی پڑھانے کا ٹائم ہے، اگلی بار دیکھ لیں گے، پھر وہ لوگ کچھ نہیں کرتے جو ایسے بہانے بناتے. اور جن کو کرنا ہوتا ہے نا وہ کسی بھی حالت میں ٹائم نکالتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر وقت نکالتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں اس کام کو. ان کے شوہر نے کیا کیا، مجھے ٹائم چاہیے، مہلت دیجیے، ابھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، باتوں کو گھما دی. آج کل تو اوس اور خزرج کے درمیان بہت لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ بات کہہ کر الگ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ قیس بن خطیم اسلام قبول کر لے، اس لیے آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور اسے اسلام قبول کرنے پر انکریج کرتے رہے. لیکن قیس اپنے موقف پر ڈٹا رہا، لیکن وہ نہیں ہلا، ٹس سے مس نہیں ہوا. اسے ٹائم چاہیے تھا نا، وہ ہلا نہیں اپنی باتوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر اس سے کہا، اے ابو یزید، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہو. جب سے اس نے تیرے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کو تم آئندہ کچھ نہیں کہو گے. قیس بن خطیم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اسی طرح ہوگا جیسے آپ پسند کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا. اسلام تو قبول نہیں کیا اس نے،
ہاں ایک اچھا کام کر دیا تھا کہ رسول اللہ سے وعدہ کر دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہوں. اچھا یہ لوگ وعدے کے پکے تھے. عرب میں یہ کوالٹی تھی نا کہ وعدے کے پکے تھے، جو وعدہ کر لیتے تھے، زبان دے دیتے تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. یہ عرب کے اندر کوالٹی تھی. عرب کے اندر بہت کوالٹی تھی. مہمان نواز ہوتے تھے، وعدہ کر کے نبھاتے تھے، اور بھی بہت ساری کوالٹیز تھی ان کے اندر. تبھی تو رسول اللہ انہی کے اندر سے آئے نا، وہاں سے. پھر دیکھیں جب قیس مدینہ پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے حوا، کیا تم جانتی ہو میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے دوران گفتگو یعنی باتوں ہی باتوں میں مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا آج کے بعد میں اسے کوئی گریز نہیں پہنچاؤں گا، اور میں اللہ کی قسم اپنے وعدے کو نبھاؤں گا. یعنی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے میں نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کی قسم میں وعدہ نبھاؤں گا. کیونکہ یہ لوگ وعدہ تو نبھاتے تھے، بھلے ہی اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اپنا وعدہ نبھایا. یہ باتیں سن کر حضرت حوا خوش ہو گئیں کہ چلو شکر ہے، روز روز کی جھک جھک سے چھٹکارا ملا. اس طرح اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے نا، تنگی کے ساتھ آسانی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کس طرح بات نکل کر لوگوں تک پہنچی، لوگوں سے پورے مدینہ میں پہنچی، گھر گھر میں بات پھیلی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. وہاں ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ ٹیلی فون پہ کوئی بتاتا کہ بھئی ایسا ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. یا ان کے پاس کچھ اور ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، ایسے ہی باتیں جاتی تھی. اب کوئی گروپ جا رہا تھا رسول اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے رسول اللہ سے بات کری، رسول اللہ نے پھر ان کے شوہر سے بات کری، شوہر نے وعدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیونکہ یہ ان کا بھی ایک ٹیسٹ تھا. اب جب اسلام کوئی لے کر آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ٹیسٹ کے لیے تو ریڈی ہونا ہی پڑے گا، اس کو امتحان تو دینا ہی پڑے گا. جنت ایسی تھوڑی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کیا تم نے سوچ لیا کہ میں تمہیں جنت یوں ہی دے دوں گا؟ ہر طریقے سے تمہیں آزماؤں گا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، تمہاری جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے، اولادوں کی کمی سے، ہر طریقے سے میں تمہیں آزماؤں گا. تو آزمائش کیسی بھی ہو سکتی ہے. اب ان کو دیکھیں، ان کا شوہر کس قدر ٹارچر کر رہا تھا، لیکن یہ صبر کر رہی تھی، صرف اللہ کے آگے رو رہی تھی اور کچھ نہیں کر رہی تھی، صرف اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد دی. یہ خوشخبری سن کر، یعنی جب ان کو یہ پتا چلا ان کا شوہر انہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ خوشخبری سن کر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور جو راز تھا وہ ظاہر کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے شوہر کی طرف سے اب کسی بھی خطرے کا ڈر نہیں تھا. یعنی انہیں اب یہ ڈر ہی نہیں تھا کہ شوہر مارے گا، بلکہ اب خود ہی اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں. کچھ وقت گزر جانے کے بعد رسول اللہ نے مدینہ کے ایک رہائشی سے حضرت حوا کے بارے میں پوچھا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے. رسول اللہ کو معلوم ہو گیا کہ قیس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. اس نے اپنی بیوی کو اس حالت پر چھوڑ دیا. جب رسول اللہ نے یہ سنا کہ اب حضرت حوا سکون سے ہیں، سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور خاوند کی طرف سے اب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو آپ نے کہا اس مجنون نے وعدہ تو پورا کیا، کیونکہ وعدہ تو یہ لوگ پورا کرتے ہیں نا. اچھا اب دیکھیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، رسول اللہ نے کیا کیا؟ ظلم کو روکنے کی کوشش کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں برے بنے، ہم کیوں ان کو سمجھائیں، ہم کیوں ان کے میٹر میں پڑیں، جو ہو رہا ہے اپنے آپ نمٹ لیں گے آپس میں. ہم یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں رسول اللہ کی سنت ہے، جب ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ روکنے کی. کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو کوشش کریں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ مینٹلی طور سے پریشان ہے، فزیکلی پریشان ہے، چاہے بیماری ہے کیسی بھی، چاہے سر میں درد ہی ہو رہا ہے، اس کی کسی بھی قسم کی جو ہے تکلیف کو دور کرنا یہ صدقہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر جیسے پیچھے ہم نے پڑھا صحابیات کے بارے میں، ڈاکٹر تھی، کس طرح مریضوں کی مدد کیا کرتی تھی، کس طرح جو ہے وہ جو بھی جنگ میں لوگ آتے تھے زخمی ان کو وہ دیکھتی تھی، علاج کرتی تھی. جب حضرت حوا کے مسلمان ہونے کی خبر عام ہو گئی تو اس کے خاوند سے لوگوں نے کہا، اے ابو یزید، تیری بیوی حوا تیرے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروکار ہو چکی ہے.
اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا، میں یہ وعدہ نبھاؤں گا اور کبھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی مصیبت کو ٹال دیا، ان پر سے غم کے بادل چھٹ گئے، اللہ نے انہیں امن و سکون کی نعمت سے نوازا، لیکن قیس جو تھا وہ اسلام نہیں لایا، وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، وہ اسلام کے اندر اس نے انٹری نہیں کی۔ اب یہ جو ہے انہوں نے آگے جا کر پھر اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی، اور ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، الحمدللہ یہ سب جو ہے خوب انہوں نے حدیث روایت کی اور خوب دین کی انہوں نے مدد کی۔ دیکھیں کس طرح خیر ان کے گھر سے شروع ہوئی۔ ان کا شوہر تو اسلام نہیں لایا تھا، لیکن آگے جا کر ان کے گھر والوں نے اور انہوں نے خود بھی حدیث شریف کی روایت کی۔ حدیث شریف کی روایت پھر بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع آیا، انصار نے 12 نمائندے چنے، ان میں سے 3 قبیلہ اوس کے اور 9 قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ ان سب نے اسلام قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ آئیں گے تو ہم دل اور جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ اس بیعت میں تھی۔ اس معاہدے کو زیادہ طویل وقت نہ گزرا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کو یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، تو آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی اہل مدینہ نے مرد اور بچے بوڑھے سبھی گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ آپ کا جو ہے شان طریقے سے استقبال کریں، یعنی شان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ سیدہ حوا بھی اس عظیم تاریخی موقع پر رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچی۔ انہوں نے مدینہ میں خواتین یعنی لیڈیز کے ساتھ رسول اللہ کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے گھریلو کاموں کی طرف بھی توجہ دی۔ اپنے بیٹے ثابت بن قیس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دی اور ان کی اچھی تربیت کری۔ سیدہ حوا مسلمان خواتین کے ساتھ رسول اللہ کی مجلسوں میں حاضر ہونے لگی۔ اب وہ کیا کرتی؟ اب وہ صرف گھر کے کاموں میں نہیں رہی، گھر کے کام کرتی تھی، ساتھ میں بچے بھی پالے، بچے بھی دینی تربیت کی بچوں کی، اور ان کو بھی دیکھیں اتنا بڑا صحابی انہوں نے اس طرح سے بنایا۔ اور پھر رسول اللہ کی مجلس میں بھی جاتی تھی، حدیثیں بھی سیکھتی تھی اور قرآن بھی سیکھتی تھی۔ رسول اللہ کی مجلسوں میں جانے لگی، آپ کی زبان سے احادیث سننے کا شرف حاصل کرنے لگی۔ انہوں نے اس میدان میں اپنی محنت اور احادیث کے راوی ہونے کا مقام حاصل کری، کیونکہ جب حدیث روایت کی جاتی ہے تو انہی سے پھر روایت کی جاتی ہے کافی ساری حدیث۔ پھر ان سے عمرو بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی نے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی اتنی بڑی خاتون تھی یہ کہ بہت سارے صحابی نے ان سے حدیث روایت کی، کیونکہ یہ ان کو بتاتی تھی اور وہ آگے روایت کرتی تھی۔ اس طرح چین بن جاتی ہے نا ایک، اس چین میں ان کا نام آ گیا جو رسول اللہ سے جڑا سیدھا جا۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور آج وہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں اور قیامت تک جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور کس قدر صدقہ جاری۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا چھوٹا سا کام ہمیں کہاں تک لے جائے۔ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، آپ نے کوئی بات سیکھی اور وہ بات آپ جو ہے دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور وہ بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، ہمیں نہیں پتا کتنے آگے تک جائے گی اور کتنا زیادہ صدقہ جاریہ ہم سب کو ملے گا۔ اس لیے قرآن بھی سیکھیں، پڑھیں، جو باتیں یہاں سے سیکھ رہے ہیں دوسروں تک وہ باتیں پہنچائیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی ایک بات سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کو کیا سکون ملے، اور ان کو صبر کرنا آ جائے اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے، اور آگے تک وہ بات پھیلتی رہے، اور ہمیں نہیں پتا کہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اس کو۔ ان کی جو احادیث ہے بخاری نے روایت کی ہے، جو ان کے پوتے نے انہی سے روایت کی ہے۔ عمرو بن معاذ یعنی ان کے پوتے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی بھی عورت اپنی ہمسائی عورت کے تحفوں کو چھوٹا نہ سمجھے، یعنی گفٹس کو چھوٹا نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے کہ کوئی اگر تحفہ دیتا ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی کوالٹی کا دے رہا ہو، یہ نہ کہیں کہ اس نے کیا دیا۔ یہ حدیث انہی سے روایت ہے، یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، پھر انہوں نے یعنی اپنے پوتوں کو سکھایا اور ان کے پوتوں نے آگے روایت کی، ان کا نام اور ان کے پوتے کا نام آتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی حضرت حوا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل کو کچھ، آپ سے نے کہا کہ سائل کو کچھ دے کر بھیجو،
یعنی جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، تو اس کو کچھ دے کر بھیجو، چاہے وہ کسی جانور کا جلا ہوا یا صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو، اسے خالی ہاتھ مت بھیجو، اگر تھوڑا بہت ہے تو تھوڑا بہت دو۔ پھر دیکھیں، اپنے بچوں کو ہی نہیں، بچوں کے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے پوتوں کو سکھا رہی ہیں، دیکھیں پوتوں سے روایت کی، کیونکہ پوتے کیا کہتے ہیں، میں نے اپنی دادی سے سنا، دادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا، پھر وہ حدیث آ رہی ہے۔ تو اپنے ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہمارے بچے نہ کر پائیں، ہو سکتا ہے ہمارے پوتے کر جائیں، اور اس لیے دادی کو، نانیوں کو بھی جو ہے اپنے پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے، دین کے بارے میں بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ابھی ٹائم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ماں نے کوئی کوتاہی کر دی ہو یا ان کے پاس ٹائم نہ ہو، تو ان کی تربیت کریں، اور ان کو نہیں پتا کہ ان کا یہ صدقہ جاریہ کہاں تک جائے گا۔ ان کے دیکھیں، ان کے پوتے تک بھی حدیث روایت کر رہے ہیں خود ان سے، تو صرف اپنے بچوں کو ہی نہیں، بچوں کے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی اپنے بچے وہ کام نہیں کر پاتے جو بچوں کے بچے کر جاتے ہیں، اور جو پھر یہ دیکھیں کہ جو بچے یا بچیاں ہوتی ہیں، اور کیونکہ اس وقت مصروف ٹائم ہوتا ہے، بزی ٹائم نہیں ہوتا ان کا، بہت اچھی تربیت کر پاتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی ماں سکھائے گی میں کیوں سکھاؤں، کیونکہ صدقہ جاریہ میں ہر کسی کو سکھانا چاہیے۔ اور پھر جو دادی نانی جو ہے بچوں کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے نا، پھر ان کو اور وقت اور کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، لڑائی جھگڑے یا کسی کو تانے دینا، ان سب کے لیے پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر وہ کتنے اچھے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اور بڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے گھر میں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جن بچوں کی تربیت بڑوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ آتا ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے ان بچوں کے اندر، تو کیونکہ بڑے لوگوں سے بھی گھر میں برکت ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں کا ہونا جو ہے اچھی بات ہے، اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن بڑے بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں، ان کے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسی ہیں، ان کو اچھی تعلیمات دیں، تو ان کو باقی کاموں کے لیے پھر فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی ہم نے یہاں سیکھا یا جو بھی ہم نے یہاں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صحابیات جیسا بہترین عمل کرنے والا بنائے، اور ان جیسا صبر دیں، اور ان بہترین مائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، آمین۔ پھر آپ کے لیے یہ کویشچن ہے کہ حضرت حوا کی زندگی سے اب کیا سیکھا، اب یہ آپ کو سوچنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔